बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिहक़्क़ि साइलिना इलैका व बिहक़्क़ि ममशाया हाज़ा इलैक फ़इन्नी लम अख़रुज बतरन वला अशरन वला रियान वला सुम्मा फ़इन्नमा अख़रजतु इत्तिक़ाइ सख़तिका व इब्तिग़ाइ मर्ज़ातिका व इन्नी अस्सअलुका अन तुनक़िज़नी मिनन नार व तग़फ़िर लि ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी फ़तह ली मसामिया क़ल्बी लिज़िक्रिक आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, हमने क्या देखा, कौन सी हदीस पढ़ी थी हमने? हाँ जी बच्चे बताएं, आपके पास क्या है? अच्छा, मुसलमान को क्या देना, गाली देना। अच्छा जी, 119 कौन सी आ गई आपके सामने? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ अच्छा, हकीकी गनी दिल का गनी हमने पढ़ा था, ठीक है पिछली, और 119 नंबर है मुसलमान को गाली देने और लड़ाई करने की मजम्मत का बयान। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का अपने भाई को गाली देना फिस्क है, यानी कि गुनाह है, और उसको कत्ल करना कुफर है, और इसके माल की हुर्मत इसके खून की हुर्मत की तरह है। आता है आपको भेजना? अच्छा, आपको आता है आशी? हाँ नहीं आता, सारे ही बैठे हैं। अच्छा चलें पढ़ें फिर हदीस, आप पढ़ें। क्या मतलब है इसका? दो तीन चीज़ें इसके अंदर आ गई ना। पहली बात क्या है? गाली देना फिस्क है। गाली देना फिस्क है। अच्छा, फिस्क ये ग्रुप तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। इसमें तो वो नंबर आ गए हैं, ग्रुप नहीं शो हो रहा। नेट भी स्लो है ना। हाँ नेट तो हो सकता है चले भी ना, जो हसू जो उसका पठा बैठा हुआ है हाँ, वो तो चलना भी नहीं। ठीक है, पहली बात आ गई कि मुसलमान को अपने भाई को गाली देना ये गुनाह लिखा जाएगा। जब गाली देगा उसके हम नामा अमाल में गुनाह लिखा जाएगा, और इसको कत्ल करना तो कुफर है। अब आप देखें कि हुआ क्या है, वो लाहौर वाली साइड पे एक लड़के की, आदमी की लाश जो मिली है, वो प्यासा मर गया है, और वो मांगता रहा कि मुझे पानी चाहिए पानी चाहिए। वैन में पकड़ धकड़ जो थी, और उसमें जो गवाह हैं वो देख रहे हैं कि वो लड़का जो है उसको ना सांस आ रहा है, ना उसको मतलब कि उसको सफोकेशन हो रही है, उसको मसला था। और वो जो उस वक़्त पुलिस वाले थे या जो भी उनको पकड़ के अंदर डाल रहा था, उसको उन्होंने कहा है कि उसने कहा है कि मुझे पानी चाहिए, और पानी नहीं दिया। ये मुसलमानों का हाल है। ये पाकिस्तानी, उन्होंने तो बुरा किया, इन्होंने भी काम नहीं किया। ठीक है, जुल्म। मुसलमानों वाली भाई भाई, ये देखे ना, मुसलमान अपने भाई को भाई समझा हो तो तब बात है ना, हमने तो भाई समझा ही नहीं है। ये यहाँ तक अब जो पहुँच चुका है ना मामला, ये डे फर्स्ट एक दूसरे को नंगा करने से परहेज करते ना, माफ़ कर देते, छोड़ देते, पर्दे डाल देते, आपस में बैठ के अंदर ये सलाह मशवरे करते कि हम तुम्हें नंगा नहीं करेंगे, तुम हमें नंगा ना करना, तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। लेकिन एक दूसरे को माफ़ ही नहीं किया, क्योंकि भाई ही नहीं समझा। और पीछे क्या है? कुर्सी कुर्सी कुर्सी, और उसके पीछे
تو گالی دینا تو کجا، اور پھر اس کا جو قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کفر ہے. اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے. یہ جو سارا جلاؤ گھراؤ، وہ کنٹینر اب مجھے یاد آ رہے ہیں، اس بیچارے تاجر کا جو سندھ والا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ کروڑوں کا کپڑا اس کا کنٹینر کے اندر جل گیا، اس کا خمیازہ وہ خود اکیلا ہی بھگتے گا، جس میں اس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. اور چاہے وہ بھی ہو پی ٹی آئی کی طرف ہی ہاں جس ہاں، پہ جل گیا. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ اللہ کرے ہو ہی ان کی طرف سے. ٹھیک ہے، ابھی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں نا کہ ایک مال کی حرمت ہے، کچھ نہیں دیکھتے. عیدی والوں کا وہ جلا دیتے ہیں، وہ اندر سے مریضوں کو باہر نکال کے. اللہ کا خوف ہے ہی نہیں کہیں، کسی کا درد رہا ہی نہیں ہے. چھینا جھپٹی ہے، یعنی مار کٹائی ہے، مالوں کی عزتوں کی حرمت رہی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. مسلمان دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. عزتوں کے جنازے انہوں نے نکال دیے ایک دوسرے کی ویڈیو لیک کر کے. تو اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہی ہے. جیسے خون کی حرمت ہے کہ اس کو قتل کرے گا ایک مسلمان دوسرے کو ناحق، یعنی اگر قصاص کی وجہ سے قتل نہیں کر رہا اور دوسرا جان کے بدلے جان، اور پھر جائز طریقے سے اس کو قتل نہیں کر رہا جو شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ جو جان بوجھ کے قتل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا بندہ. اسی طرح اس کے مال اس کے خون کی حرمت بھی اسی طرح اس کے مال کی حرمت بھی ایسی ہے. اگر اس کو پامال کرے گا تو وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ 1400 سال 1450 1500 سال پہلے کی یہ احادیث ہیں، اور آج ہمارے کس طرح وہ فٹ ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف رکھے. ہمارے جو آنے والے وقتوں میں فتنے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف رکھے. ہمارے بچوں کو اس سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. آپ نوجوان نسلوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ کچھ نہیں رہا پاکستان میں. اب تو رہا ہی کچھ نہیں، اب تو بہت برے حالات ہیں، اب تو کچھ نہیں رہا پاکستان میں. جب ہماری نوجوان نسل یہ کہے گی جس کے کندھوں کے اوپر ہمارے پاکستان کا اور دین کا اسلام کا فیوچر ہے، تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ ہم بوڑھے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں. تو یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، ان کے بچوں کے ذہنوں کو صاف کرنا ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے. رزق حلال کی تلاش میں باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اور نہ شریعت روکتی ہے. ساری زمین اللہ کی ہے. لیکن دشمنوں کی سرزمین پہ جانا، جن کے ساتھ کوئی پیپر اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، کوئی پیپر اس طرح کے سائن ہوئے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کی بدترین حالت میں بھی کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، ایسے علاقوں میں نہیں جانا چاہیے. اور پھر حرام اور حلال کے الگ مسئلے ہیں، وہاں پہ کھانے کے الگ مسئلے ہیں. ان سے بچا کے خود اپنا وہ اختیار رکھتا ہے، منع نہیں ہے. لیکن یہ ہماری جو مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی بڑی ویل آف ہیں، وہاں پر بھی بہت اچھی معیشت سٹرونگ ہے، ادھر کا رخ کوئی بھی نہیں کرتا. تو وہاں جانے کو مطلب جایا جا سکتا ہے. اس وے میں بچوں کی آپ اپنی جو ہے نا مائنڈ میک اپ کرنا چاہیے. جیسے عائشہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے میٹرک میں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رہا، اور ہر دوسرا بندہ یہی بات کر رہا ہے. تو باہر کے ملک میں جانا کام کے لیے سیٹ ہو جانا کہ بھی ادھر پیسہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہی بات ہے نا کہ اگر حلال کے پیچھے رہیں اور حرام سے بچتے ہوئے وہاں پر اگر سیٹل بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں پھر کراہیت دوسری جو ہے نا وہ مذہب کی آ جاتی ہے اور کافر قوم کی آ جاتی ہے. آپ دیکھتے نہیں امریکہ میں اٹیک ہوتے ہیں کس طرح مسلمانوں کے اوپر، فیملی کی فیملی کو ان کو سکھایا جاتا ہے نا. ان کی تعریفیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو ایسے ہے، وہ تو وہاں تو کتا بھی پیسہ نہیں رہتا، وہاں تو ایسے لوگ بڑھتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، وہ اخلاق ہے، وہاں یہ ہے. نہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف نیگیٹو باتیں بھی بہت ہیں، اور جن کو ان کا نہ ان کا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے نہ ہمارا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. ہمارا میڈیا کیا ہائی لائٹ کرتا ہے؟ اپنا ہر گلی کونا کھدرا
جہاں پر کوئی اس طرح کا کرائم سین ہو رہا ہے وہ آپ کو سامنے لا کے دکھائیں گے. وہاں پر اس سے ڈبل ریشو ہے لیکن وہ سامنے نہیں لاتے. یہ فرق ہے. اگلی حدیث ہے پیج نمبر 100 ہے 120 پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور حسن خلق کا بیان. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم ابھی چھوٹے بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم اے بچوں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی سی بات سے سارا کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا جھک جانا. تواضع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑے اچھے خندہ پیشانی سے جھکے ہوئے انداز میں، ایک تکبر کے ساتھ، یعنی ایسے کہ گلی سے گزرے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، بچہ ہے تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرائی. ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، حسن اخلاق کا بیان ہے. چھوٹے بچوں سے پابندی کے ساتھ سلام کیا جائے تو وہ بڑے ہو کر سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے پابند ہو جاتے ہیں. بچپن سے سکھایا جائے گا نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے سلام کرنے میں غفلت نہیں برتتے تھے. مگر آج اکثر کالجز، سکولوں میں پروفیسرز حضرات اور اساتذہ کرام بذات خود آپس میں سلام کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی کلاس روم میں جاتے ہوئے پابندی سے بچوں کو سلام کہتے ہیں، بلکہ ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں. اس عظیم عمل سے محروم ہی وہ رہتے ہیں. ہم بڑی معذرت اور ادب سے والدین اور بالخصوص اساتذہ کی خدمت عالیہ میں گزارش کریں گے کہ وہ ہر جگہ ہر دفعہ کلاس روم میں آتے جاتے وقت بچوں کو لازماً سلام کریں. لیکن ہمارے اسکول میں تو منظر بالکل الٹ تھا. ہمارے وقت میں بھی کیا تھا، ٹیچر آ رہی ہیں اور بچے چیخ کے بول رہے ہیں السلام علیکم میم گڈ مارننگ. اچھا ٹیچرز کرتی ہیں. اچھا اب وہ مینرز آ رہے ہیں نا. ہاں. اور بچوں کو نہایت ہی ادب اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دینے کا پابند بھی کریں، اور لمحہ بلمحہ سلام کی اہمیت سے انہیں آگاہ بھی کرتے رہیں تاکہ ان میں دینی شعور اور اسلامی رنگ نظر آئے، اور ملاقات کے وقت یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ یہ بچے فرزندان اسلام ہیں، اسلام کے بیٹے ہیں. نیز اگر بچہ سلام کرنے میں پہل کرے تو بالغ آدمی کو بھی اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، جس طرح کے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر بچہ سلام کرنے میں ابتدا کرے تو بالغ آدمی پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب ضرور دے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ، ایک حسن اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور اس کے بے شمار فائدے جو ہمارے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں پر یہ عبد المنان راسخ صاحب ہے نا، یہ فیصل آباد سے ہیں. ٹھیک ہے. اور محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فی فضیلت الشیخ، جن کی عربی کی یہ کتاب تھی سلسلہ صحیحہ، اس کا ترجمہ ترتیب جو ہے نا یہ ابو الحسن عبد المنان راسخ حفظ اللہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. وہ یہاں پر یہ جتنی آپ کو فوائد کے اندر ڈیٹیل ملتی ہے نا، یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی حدیث کو اپنی طرح سے نہ پڑھنے بیٹھ جائیں. یہ بھی عالم ہے، استاد حدیث ہیں یہ بھی، اور انہوں نے حدیث کا جو جس وے میں ہمیں چھوٹی چھوٹی نیچے ڈیفینیشن دی ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. اور ایک اور اسلوب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک حدیث جو ہے نا، یہاں پر آپ کو رپیٹ ہوئے کوئی بہت کم ملیں گی. ان چار جلدیں ہیں اس کتاب کی. تو لیکن جب آپ صحیح بخاری صحیح مسلم لیتے ہیں نا، اگر آپ کے گھروں میں ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک حدیث جو ہے ایک راوی ہے، وہی حدیث تھوڑے سے الفاظ کے بیان کے تھوڑی چینج کے ساتھ جو ہے نا دوسرے کسی کے ساتھ جو ہے وہ روایت ہوئی بھی ہے، اور ایٹ لیسٹ 2 3 4 دفعہ ایک ہی بار رپیٹ ہوتی ہے جس میں تھوڑے سے جملوں کا اضافہ یا کمی ہوتی ہے. اور ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے جو علماء حدیث ہیں وہ اس حدیث کا ایک اوتھینٹک مطلب، میننگ اور تفسیر نکالتے ہیں. یہ صحیح
چیز ہے. یہی چیز ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا اب کیا ہے وہاں پر. میں نے جیسے بتایا 4 سے 5 چیزیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں. آپ اگر دیکھیں نا ایک پیج پہ ایک ٹاپک کی 5 حدیثیں کوئی ایک صحابی سے, کوئی 3 صحابی سے, کوئی کسی اور صحابہ کے نام سے, کوئی ڈیفرنٹ وے سے, تھوڑی سی کمی, تھوڑے سے الفاظ کی چینجنگ, تھوڑے سے اضافے کے ساتھ بھی جو پچھلے والے کسی صحابی نے ایک چیز بیان نہیں کی اس کے ساتھ ایڈیشنل کسی دوسرے صحابی نے بیان کیا. تو اس طرح سے ان سب کو دیکھ کے پھر جب وہ پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک حدیث جو اس کا ٹاپک اوپر مین چل رہا ہے اس کا میننگ نکالا جاتا ہے. اگر ہم بغیر علم کے ان حدیث کو پڑھنے بیٹھ جائیں نا تو ہم اس کا غلط مطلب لینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو صحیح میننگ ہے وہ پھر اہل حدیث. اب یہ کون ہے شیخ صاحب فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, وفات پا چکے ہیں. انہوں نے اب یہ اس بڑے عرصے بعد, پہلے جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم تھی نا, ابو داؤد اور ترمذی تھیں, اس وقت یہ والا علم ان کے پاس نہیں تھا. سارے جتنے بھی بڑے امام ہیں نا ان کے پاس ہر چیز کا مکمل نالج نہیں تھا, تحقیق نہیں تھی. انہوں نے ان کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, یہ علم الرجال جو ہے نا کہ یہ دیکھنا یہ سلسلہ صحیحہ ہے نا, اسی طرح احادیث ضعیفہ کا بھی سلسلہ ہے. وہ کب ہوا, یہ دونوں کتابیں کب بنی, جب رجل سے ہوتا ہے رجال. علم الرجال یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ لوگ سیکھتے ہیں, علماء اہل حدیث, یا سمجھ لیجئے کہ یہ جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں یہ اس میں ڈگری لیتے ہیں. ان کے ٹاپک کے اندر یہ ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو روایت کرنے والا, بڑوں نے پیچھے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ منافق تھا, شیعہ تھا, ٹھیک ہے, جھوٹا تھا, سچا تھا, کیسا تھا. پھر اس کے کردار کے حساب سے اس بندے سے لی ہوئی حدیث کو چاہے وہ ٹھیک بھی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, متروک اس کو کہتے ہیں. اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو شریعت ہے نا. کسی جھوٹے پہ کوئی ایک معاشرے کے اندر گواہی لی جاتی تھی, پتہ کس طرح سے یہ احادیث اکٹھی ہوئی ہیں. مسلم اور جو ہے نا صحیح بخاری, اس میں ساری احادیث, ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں ہے, وہ ساری صحیح احادیث ہیں. اب ان کے اندر جو کام کرنا تھا نا کہ کون سی روایت ضعیف ہے, وہ پھر انہوں نے کیا ہے کام. وہ پھر علم رجال کے بعد آیا. پھر جب ان کا پتہ لگا ہے کہ یہ چین چل رہی ہے, یہاں سے یہ چین پوری اوپر تک, پیچھے چین ایسے چلتی ہے, یہ پوری پیچھے تک صحیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سند تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, اور بیچ میں بریک ہے, ان کے درجے ہوتے ہیں پھر احادیث کے. یا پھر یہ کوئی راوی آ رہے ہیں, اس نے تابعی سے سنا ہے, یہ ان سے پھر تبع تابعی ہے, کوئی پھر اس سے اوپر کوئی ایک صحابی ہیں. ان کی روایت پھر یہ دیکھی جاتی ہے کہ جس کا نام اس شخص کا آیا ہے کیا یہ اس تابعی سے ملا بھی تھا کہ نہیں, اس کی تحقیق ہوتی ہے. تو بعض دفعہ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھا, اس کی تو پیدائش ادھر ہے اور ان کی پیدائش کا زمانہ تو اتنا پرانا ہے. اس طرح جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو شیعہ لوگوں نے یہاں پر کام خراب کیے ہیں احادیث کو لے کے, من گھڑا جو حضرت علی کے حوالے سے بہت سی ہیں, پھر اور بہت سے ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہیں, اور اس میں بھی سفید جھوٹ موجود ہے. وہ بھی پھر علماء اہل حدیث یا جن کے پاس یہ شرح ہے ان کی موجود ہے, جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, وہ جانتے ہیں. اب ان شیخ صاحب نے کیا کیا ہے, سلسلہ صحیحہ سے, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے اتھینٹک کچھ احادیث جو کہ میں اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ایک دوسرے کو واعظ اور نصیحت کر سکتے ہیں, جن کو کھول کے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ہم یقین کر سکتے ہیں, آگے بیان کر سکتے ہیں, آگے پڑھا سکتے ہیں اور اپنے اندر ایپلیکیشن میں لا سکتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں. پھر سلسلہ ضعیف جو ہے نا انہی کا لکھا ہوا, ناصر الدین البانی ان کا, اس کے اندر نا ساری احادیث لکھی ہوئی ہیں, اور نیچے نا یہاں پر یوں سیدھی لائن لکھی ہوتی ہے کہ یہ اس سے چلتا ہے, اور پھر یہاں پر ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس میں یہ والا جو نام ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کبھی ملا ہی نہیں تھا, یا یہ جھوٹا تھا, یا یہ علماء نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی ہوئی.
تو اس کے ساتھ پھر ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں حدیث میں تو بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے، بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن روایت دیکھی جائے گی کہ اس کے نمبر کے نیچے جو روایت ہے اس میں صحیح نام لکھے ہوئے موجود ہیں کہ نہیں. تو وہ سیم بات جو ہے نا وہ صحیح حدیث کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ ایک اور جگہ پر موجود ہوگی، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہاں سے میں نے آپ کو چلنے آگے تک چلے گی اللہ کے حکم سے کہ یہ جو چیز ہے نا، یعنی یہ حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے وہ چھوڑ دیا، سمجھ آ رہی ہے. اب یہ انہوں نے خود مخاطب کیا ہے کہ اس سے جو ٹیچر ہیں، ٹیچر کون ہوتے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، چھوٹے لیول میں بچوں کی بات ہے، جو بھی ٹیچنگ کرتا ہے، جتنے بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے کلاس روم میں کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، سب کی پوچھ ٹیچر سے ہوگی. اللہ کے پاس حساب ہوگا تو ٹیچر سے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس اتنا وقت تھا، وہ اتنے امانتیں تھی تمہارے پاس، تم نے ان کو کون سی دین کی بات سکھائی؟ صرف ماں باپ تو نہیں ہے اللہ کے سامنے جواب دے. کلکم، تم میں سے ہر کوئی رائی، ہر کوئی تم میں سے رائی ہے، اوپر ہے، چرواہا ہے، امانت دار ہے، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری رعیت کے بارے میں. اچھا، تو یہ چیز آ گئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو یہ تم سکھاؤ ان کو مخاطب کر کے. ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ان باتوں نے ضرور فائدہ دیا ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصے پہلے ان ناموں سے بالکل واقفیت نہیں تھی. محدثین کون ہے، علماء کرام کون ہے. تو اگر آپ اس وقت میں ان فتنوں کے دوران علماء حق کو ان کے ناموں سے آپ کو اگر پہچان ہو گئی ہے نا، تب بھی ہمارے اوپر سجدہ شکر واجب ہے کہ ہم مر نہیں گئے. اس سے پہلے کہ ہمیں علم والوں کا پتہ ہی نہیں چلا اور ہم مر گئے ہیں. ہم نے زندگیاں کہاں پر اپنی لگا دیں اور ہمیں اپنے زمانے کے علم والوں کا نہیں پتہ چلا. ہمیں دین کی خدمت کرنے والے جو وفات پا چکے ہیں، اب یہ بھی جو ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد، یہ بھی ہیں ابھی موجود ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی سے تندرستی دے. یہ عبدالسلام بھٹوی کے نام سے بھی مشہور ہیں، یہ بھی فیصل آباد سے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی تفسیر جو ہے یہ بھی لیٹسٹ تفسیر کے اندر سے ہے اور بہترین تفسیر ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہے اس کو ریفر کر رہے ہیں، دوسروں کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو ایک بڑا اچھا مغز جو ہے توحید کا مل جاتا ہے ہر طرف سے. یعنی اس کے اندر جواب موجود ہیں، ہر تفسیر کے حوالے سے جو دوسری موجود ہیں انہوں نے جواب دیا ہوا ہے اندر. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی میں اور آپ شکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم اس سے پہلے نہیں تیرے پاس پہنچ چکے بے علمی کی حالت میں. ہمیں شکر الحمدللہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے. ہمیں حق کی اللہ تعالیٰ پہچان اور مزید عطا فرمائے، آمین. برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینے کی ترغیب کا بیان. اب یہاں پر ایک ہی حدیث لکھی ہوئی ہے نا، لیکن آپ صحیح مسلم صحیح بخاری میں جائیں گے نا تو یہ ایک ہی ٹاپک 4 حدیث کے ساتھ ہے. 121 نمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں نے ایک رکا پایا، اس میں لکھا تھا جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انہوں نے کاغذ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو سنبھالا، اس تلوار کے اندر جو ہے ایک رکا پایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے لکھا ہوا تھا. یہ نصیحت تھی کہ جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہے ہمیشہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہو. یہ عدل اور انصاف کی بات ہے جو کہ آج ہماری سرزمین پاکستان سے اٹھ چکا ہے.
اور سب سے بہترین جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل حکمران ہمیں عطا فرمائے. تو عدل اٹھ گیا سمجھو پھر خیر نہیں ہے. حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. عدل کوئی نہیں ہے. عدلیہ ناکام ہو چکی ہے اس وقت. ہر شخص نے دیکھ لیا. کوئی کم فہم مسلمان جو تھا نا اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ 3 ججوں نے بیٹھ کے کیا کیا ہے. وہ میرا خیال ہے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ میڈیا پہ چل رہا ہے. کسی مجرم کو کسی ملزم کو ایک جج وکیل بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. اور اٹھ کے اپنی کرسی سے اس کو سلام کر رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ عدالت میں ایک قاضی جو ہے نا وہی آج جج بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو جب یہ سیٹ عدلیہ ٹھیک نہیں ہوگی نا تب تک اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں آپ اب گن لیں فنگر ٹپس پہ کہ ہم نے کون کون سی دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی تباہ و برباد معیشت کے لیے. ہاں کوئی حال رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے 240 روپے کا دودھ ہے 1 کلو. تو جن کے گھر میں بچے ہیں جنہوں نے دودھ پینا ہے ان کی تو اتنی کمائی نہیں ہے جتنا ان کو دودھ چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, یہ ہم سے اللہ بدلہ لیتے ہیں. ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہماری دعائیں صحیح اینگل پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری نظر ٹھیک نہیں ہے, ہماری نظریں صحیح اینگل پہ ہونی چاہیے. عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے. عادل حکمرانوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں شریعت کو نافذ کر دے, ہم بہاریں دیکھ لیں. اور جو لوگ کڑ رہے ہیں, جو کڑتے ہیں اس چیز کو لے کے, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنے. آمین. ہمارے اس ملک کے اندر, اس کے سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم یہ آپ کی حدیث پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے شریعت نافذ کر کے دکھا دے اور ان سیکولر طبقوں سے ہماری جان چھوٹے جو کہتے ہیں کہ مذہب ہمارا ذاتی معاملہ ہے, دین ہمارا پرسنل میٹر ہے. یہ پرسنل میٹر نہیں ہے. یہ پرسنل نہیں ہے. پرسنل بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہر ادارے سے دین غائب ہے. اور جب ہر ادارے سے دین غائب ہو گیا نا, اسی وجہ سے ہر ادارے کا یہ حال ہوا ہوا. حالانکہ دین تو مکمل ہے. دین تو ہر چیز انسان کے اندر جو سسٹم ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, حقوق ہیں, حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ ہیں, کسی قسم کا بھی کوئی بھی ادارہ ہے, اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور احادیث کو نازل کیا. تو یہ دین سے باہر چیزیں نہیں ہیں. اب ہوتا ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اب دین کا اس میں کیا کام ہے, اس سسٹم میں دین کا کیا کام ہے. دین تو ہر سسٹم کے لیے نازل ہوا ہے. یہ اچھے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. یعنی کہ باقاعدہ مجھے آپ سے, میں آج بہت جذباتی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ کتنی کوئی آنکھ ایسی ہے جو اپنے ملک کے کسی درخت کو جلتا دیکھ کے نم ہوئی ہو. ہماری بلا سے ہمیں کیا. ہاں, کوئی کسی چیز کو جلا دیا گیا ہے, وہ عمارت کیوں نہ ہو میرے ملک کی, وہ جھنڈا کیوں نہ ہو, وہ درخت کیوں نہ ہو. جو چلا ہے پیسے, وہ بچے تو کہہ رہے تھے کہتے چیزیں بنتی نہیں, اپنا ملک ہی کیوں جلا رہے ہیں. 27 کے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں پولیس کی, کس کی تھی یہ؟ تمہاری اپنی تھی بے وقوفو. اپنے گھر کو کوئی جلاتا ہے, کسی کو بلیم نہیں میں کر رہی. جو اس میں تھے پاکستانی تھے نا, میں کسی پارٹی کو نہیں سائیڈ میں لے رہی, اپنے پاکستانی, اپنے گھر والے ہی اپنے گھر کو جلا رہے ہیں. ایسے بے وقوف لوگ ہیں. کسی پارٹی کی سائیڈ نہ لیں. اس وقت ہمیں ہمارے ملک کو بچانا ہے, اس کے نظام کو بچانا ہے. یعنی ہمیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں,
سسٹم ہے جو یہاں پر جمہوریت، اس کو نہیں بچانا ہم نے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے ملک کی پرواہ ہے، اور وہ صرف ایک ہی دین آئے گا، اس کی شریعت، اس کے نظام، اس کا سب کچھ لاگو ہوگا، تب یہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اور سود جب بڑھاتے ہیں نا، جب بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ سود کی شرح اور بڑھا دیتے ہیں۔ جمہوریت کے اندر سود کی شرح تھوڑے سی بڑھانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ذرا تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے سسٹم، اس کے بعد پھر اس سے ڈبل جو ہے وہ گڑھے میں گرتا ہے جا کے، اور اسی کے اندر یہ جو ہے نا جکڑے ہوئے ہیں ہمارا سارا جو میٹر ہے۔ تو مجھے آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے بچے کو، یہ جوانوں کو بھی سکھائیں کہ اپنے ملک کو تباہی کے لیے نہیں، اس کو سروائیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کم از کم تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے ان بغیرتوں کے ہاتھوں سے، اور کوئی حق والا، کوئی اللہ کے ڈر والا بندہ، کسی کا نام نہ لیں آپ، کوئی اللہ کے خوف والا ایک عدلیہ میں بیٹھ جائے، کوئی اللہ کے خوف والا ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائے، ہاں، کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا ایک ہماری فوج کے اندر بیٹھ جائے، کمان سنبھالے، یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں نا، اور کرنی ہے۔ ہمارے پرسنل حالات خراب ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں، ہم کیسے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے پرسنل میٹر کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو پرسنل سمجھا ہی نہیں ہے، اپنا سمجھ ہی نہیں رہے ہم پاکستان کو ابھی تک، اور نہ ہی اپنے بچوں کے اندر ہم اس کو اتار سکے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، صرف یہ 2 3 4 5 6 10 کنال تک بھی تمہارا گھر ہو، صرف اتنا تمہارا گھر نہیں ہے، یہ پورا ملک تمہارا گھر ہے۔ محب وطن ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی دعا قبول کرے، اللہ ہی سننے والا ہے اور اسی نے سننی ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھی بنائے، اللہ تعالیٰ حق کا بول والا کرے، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے، اور جتنے بھی حق کے دشمن ہیں، باطل ہیں، باطل کو سپورٹ کرنے والے، چاہے وہ منافق ہیں، اللہ سب کو غارت کرے۔ ایک ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک ہی ہوا گرم بھیجوں نا تو ان کو میں سیدھا کر دوں، میں بدلہ لینے پہ آؤں تو کسی کو زمین پہ نہ چھوڑوں، اللہ تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس وقت ہم بے بس ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم عوام پسے ہوئے ہیں، ہاتھیوں کی جنگ میں ہماری حیثیت چیونٹیوں والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت التجا، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں، اور التجا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ملک کے حالات بدلے، آمین۔ اور جو بگوڑے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے اپنی پکڑ سے، چاہے وہ نبوت کے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ سب کو پکڑے اپنی پکڑ کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ میں چاہوں تو میں خود بھی ان کو پکڑ سکتا ہوں، اور تمہارے ذریعے سے بھی ان کی ذرا خبر لے سکتا ہوں۔ اب دیکھو کہ کس طرح سے پھر ان کا اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کافروں مشرکوں کو یہ کہا نا کہ ہم تو یہی انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں تمہیں پٹواتے ہیں یا تمہارا کام اللہ خود تمام کرتے ہیں، اور ہمارا کیا ہے، ہم تو شہید ہوں گے، ہم مر کے ختم تھوڑی ہوں گے، ہم اگر غازی بن کے واپس آتے ہیں تب بھی ہماری فتح ہے، ہم شہید ہو جاتے ہیں، بوٹی بوٹی کر دیا جاتا ہے تب بھی ہماری فتح ہے، ہمیں کون سا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کرے، ہمیں ان ٹھوکروں سے بچائے، ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچائے، ہماری نسلوں کو فتنوں سے بچائے، اور ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارے دین کو، شریعت کو سلامتی عطا فرمائے، اور اس کا نفاذ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کر دے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، اب ہم پڑھیں گے ذرا صبر کے ساتھ تھوڑی سی نماز عصر کی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر اپنا سبق کریں گے۔ آج اللہ معاف کر دے مجھے، اگلی آیتیں بھی یہی کچھ ہیں جو میں نے گروپ میں شیئر کی تھیں، وہ آج اس سورۃ نساء کی ہی آیتیں ہیں، وہی عدلیہ، وہی عدل، وہی سارا کچھ، وہ نظام، تو وہ ہم انشاءاللہ